बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद प्रेशोरी प्रोग्राम खुशबरीत के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, माज़रत चाहता हूँ, कुछ मसरूफियात की वजह से जो है प्रोग्राम नहीं कर सका। और साथ भी 2 दिन पहले ही मेरे बहुत प्यारे दोस्त शाह मीर साहब, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो वो भी हॉस्पिटल में दाखिल हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जो है सेहत याबी, मुकम्मल सेहत याबी अता फरमाए। उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था, अभी स्टिल वो भी हॉस्पिटल में है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो अभी ईद का आज दूसरा दिन है। मैं इस हवाले से तमाम मेरे जितने दोस्त हैं, जानने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, मेरे व्यूअर हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और दूसरा कि आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक पॉलिटिकली जो है सिचुएशन जो पाकिस्तान की है उसके ऊपर बात करें। वो एक जायज़ा लें हमारी जो है पिछले 1 डेढ़ साल की जो सियासी जो है जो हवाएं भी चल रही हैं उसके ऊपर हम बात करें। तो इसमें देखिए, मैं शुरू करते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत जब पेट्रोल भी सस्ता था और डीजल भी सस्ता था और काफ़ी चीज़ें ये जो है बेहतरी की एक तरफ गामजन थी। कि जब सैफर उनके मुताबिक जब सैफर आया तो फिर किस तरह रजीम चेंज जो है ऑपरेशन हुआ। और जब रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद फिर आपने देखा कि जब खान साहब एक डायरी लेके घर से निकले तो फिर किस तरह पूरे पाकिस्तान में लोग लीडरलेस क्राउड बाहर निकला। और एक पहली बार ऐसा हुआ कि लीडर के बगैर इतना बड़ा क्राउड बाहर निकला। उसके बाद फिर आपको पता खान साहब की तरफ से धरने और मार्च शुरू हुए और किस तरह कितने बड़े बड़े जलसे किए गए। उसके बाद फिर उन्होंने इस्लामाबाद धरना देने का जो है वो कहा कि मैं धरना देने आ रहा हूँ। फिर वो 25 मई का वाक़या पेश आया। 25 मई के वाक़े के बाद आपने देखा किस तरह जो है लोगों के घरों के अंदर दाखिल होकर किस तरह जो चार दीवारी का तकत इस्तेमाल किया गया और क्या कुछ किया गया, किस तरह लोगों को जो मारा पीटा गया, जो जुल्म और के जो पहाड़ टूटे मुख्तलिफ जो है लोगों के साथ, वो भी एक तारीख का हिस्सा जो है वो रहेगा। उसको हमेशा 25 मई के सानया के तौर पे देखा जाएगा। जिस तरह लोग देखते हैं, जिस तरह खान साहब ने हमेशा ये कहा। और इसी के बाद फिर ये एक जो है टेंशन बढ़ती गई और बढ़ती बढ़ती फिर टेंशन जो है वो यहाँ तक हुई कि जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया रेंजर ने, तो उसके रिएक्शन में जो लोग बाहर निकले। और एक 9 मई का सानहा पेश है जिसकी मैं भी सख्त लफाज में मजम्मत करते हैं, हर पाकिस्तानी सख्त लफाज में मजम्मत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसमें ये भी कुछ है कि जिस तरह के तहरीक इंसाफ की तरफ से चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की तरफ से ये मुतालबा है कि उसकी एक तफ्तीश होनी चाहिए। और बदकिस्मती से जो हाई कोर्ट ने जिस तरह फैसला दिया कि इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन नहीं करवाए गए। हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने टिकअप किया, फिर भी इलेक्शन नहीं हुए। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसको मनोमन तस्लीम करना चाहिए था मगर तस्लीम नहीं किया गया। और उसका भी फिर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया। फिर 3-4 का फैसला, 2-3 का फैसला, वो फिर जो एक सुप्रीम कोर्ट की जो जिस तरह एक किस्म के जजेस की सुप्रीम कोर्ट की तजलील हुई और जजेस के अंदर इस तरह जब फूट पड़ गई अंदर से जो एक है, ये भी एक तारीख में एक सियाल फाज में लिखा जाएगा कि उसके बाद फिर आपने देखा कि 9 मई के वाक़या के बाद जिस तरह की एक तरफ इमरान खान साहब का कहना था कि हमारे जिन लोग जो लोग हैं उनको उकसाया गया, हमारे पास प्रूफ है, हमें दिखाने का मौका मिला तो हम दिखाएंगे। तो जो अगर जिन लोगों ने किया उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। वो कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में उनके 10,000 से ज़्यादा जो कारकुनान और उनको ख़वातीन को उठा लिया गया और उनके साथ जो भी जेल के अंदर जो ज़्यादतियाँ जो की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ईद जो है मेरी बड़ी तकलीफ दह ईद है, ये वाली ईद जो गुजरी। इस तरह की उन्होंने फिर बातें
باتیں بھی کی اس حوالے سے. تو میں یہ دیکھوں گا کہ دیکھیں ذرا اس چیز کو. میں سنواتا ہوں تھوڑی سی چیز آپ کو کہ خان صاحب نے جو ہے لاسٹ تقریر میں کیا کہا، آپ بھی سنیے. کیوں ڈر رہے ہیں الیکشن سے؟ کیونکہ آپ جو مرضی کر لیں، جب عوام کے دلوں میں ایک نظریہ آ جاتا ہے، آئیڈیا آ جاتا ہے، آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے. انگریزی کا محاورہ ہے نو فورس کین ڈیفیٹ این آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم. جب ایک نظریہ آ جاتا ہے اس کو آپ شکست نہیں دے سکتے. آپ ڈنڈے مار کے، یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ ڈنڈے ماریں گے، یہ ماریں گے، ظلم کریں گے تو جی ایک دم یہ چپ کر کے بھیڑوں کی طرح آرام سے لائن میں لگ جائیں گے. یہ انسان ہے، انسان فیصلہ کر بیٹھے. جب بھی الیکشن ہوگا میرا چیلنج ہے تحریک انصاف جیتے گی. اور میں قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت، اپنے ذہن میں ایک چیز تیار کر لیں کہ کبھی آپ نے خوف اور ظلم کی غلامی نہیں کرنی. میری نظر میں یہ شرک ہے. میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں. میں کبھی تسلیم نہیں کروں گا یہ جو پوری کھچڑی پک رہی ہے اور ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوف دلا کے، جیل میں ڈال کے، یا یہ جو میرے گھر والوں کے اوپر، بیوی کے اوپر، بہنوں کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر جو کر رہے ہیں، اگر ان کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا یا ہاتھ کھڑے کر دوں گا، اس غلط، کیونکہ میں اس کو شرک سمجھتا ہوں. لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ نے ہمیں انسان کی غلامی سے آزاد کیا ہے. اللہ نے ہمیں اپنے ضمیر کے مطابق کہا کہ سٹینڈ لو. تو میں کبھی یہ تسلیم نہیں کروں گا. اور میں قوم کو بھی کہتا ہوں، آپ نے کبھی یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ ساروں کو ڈرا دھمکا کے سب ڈر جائیں اور ہم یہ جو کھچڑی والا سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے، میڈیا کو سب کو کنٹرول کرنے کے لیے، جو منہ کھولے اس کو پکڑے جیل میں ڈال دو یا وہ کو ڈالا پہنچ جائے گھر میں، اور اس سے ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی، میں بھی تیار ہوں ہر قربانی کے لیے، آپ کو بھی تیار ہونا چاہیے. اگر آپ اس ملک کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں. غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے. میری نظر میں غلامی سے بہتر موت ہے. پاکستان زندہ باد. اس کے اوپر چل رہا ہے جی، یہ دیکھیں جی انہوں نے کیا کر دیا، ملک کے غدار ہیں جی، ملک خدا کا واسطہ اس ملک کو بچائیں. یہ جو لوگ 10,000 لوگ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ پولیٹیکل ورکرز ہیں. اور ان سے جو ہو رہا ہے جیلوں کے اندر، یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سارے بیرون ملک پاکستانی دیکھ رہے ہیں. اور وہ انہوں نے بچانا ہے اس ملک کو. جس وقت ہم اس ملک میں رول آف لا لے آئے، ہم اس ملک میں اعتماد لے آئے اپنے انصاف کے نظام پہ، ان کو یہ اعتماد ہو گیا کہ میری انویسٹمنٹ بچ جائے گی. میں اگر ساری زندگی کی اپنی سرمایہ کاری، جو پیسہ جمع کیا ہوا وہ یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کروں، تو یہاں کا نظام ایسا ہے جیسے مغرب میں ہے. وہ مجھے سنا. اور اس میں دیکھیں جو خان صاحب کا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور خان صاحب یہ بھی شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ جس طرح پوری میڈیا کا منہ بند کر دیا گیا ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ جو ہے، کوئی جو بندہ بات نہیں کر سکتا ہے، جو کرتا ہے اس کا چینل بند کر دیا جاتا ہے. اور انہوں نے پھر صحافیوں کا بھی ذکر کیا، جن میں صابر شاکر اور جو واحد پیرزادہ جو ملک سے باہر ہیں، اور عمران ریاض کا ذکر کیا کہ 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ گھر سے باہر ہیں، اس کی فیملی نے جو ہے ان کے بغیر اس فیملی نے کی. اس طرح کی اور بھی انہوں نے جو باتیں کی، اس کی شکایت کی. اور یہ بھی کہا کہ میں جو ہے آرمی عدالت میں خود میں پیش بھی مگر بلینک میں پیش بھی ہو جاؤں گا. تو بہرحال ان ساری چیزوں میں ناظرین جب ہم ٹوٹلی ہم دیکھتے ہیں، ایک تو پہلی بار ایسا ہوا کہ جو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری آرمی ہے، ان سے پاکستانی عوام کی محبت میں ایک فرق آیا ہے. چونکہ ابھی سوشل میڈیا اور جو ہے دوسرا میڈیا وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، جو دکھائے سے پہلے شاید اتنی وہ چیزیں نہیں ہوئی تھی جو آج جس حد تک پہنچ چکی ہیں، اور جو آج جس نہج پر ہم پہنچ چکے ہیں. اس میں چاہوں گا کہ دیکھیں ہم اکثر لوگ بلیم دیتے ہیں ہماری جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو، وہ آ کے جو سیاست میں آ کے وہ اپنا رول ادا کرتی ہے. وہ خود نہیں آتی. جتنی یہ سیاستدان ہیں نا، یہ سب سے پہلے ان کے پاس جاتے ہیں
مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ آپ ہماری حکومت لے کے آئیں، ہمیں لے کے آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ خود جاتے ہیں. یہ خود چونکہ سیاستدان بدقسمتی سے ایک تو ان کی ناپختگی کہہ لیں، نااہلی کہہ لیں، بے عقلی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اگر ان کے اندر اتنی اہلیت ہو، اتنی قابلیت ہو، تو ان کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جانا نہ پڑے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بھٹو سے لے کے آج تک بے نظیر ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، جتنی حکومتیں بھی آئی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے آئی ہیں، کیونکہ یہ خود جا کے ان سے حل مانگتے ہیں. وہ بادل نخواستہ ان کو ظاہر ہے، چونکہ جو ہماری آرمی ہے ان کی جو ذمہ داری ہے سرحدوں کے ساتھ ساتھ ملک کے جو اندرونی معاملات ہیں، امن و امان کی صورتحال ہے، وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے. جب وہ دیکھتے ہیں یہ نااہل قسم کے لوگ ہیں اور یہ نااہلیت ان کے اندر بڑی پڑی، آپس میں لڑ کے مریں گے، تو ہر ملک کی جو ہے سالمیت کی بہتری کے لیے، ملک کے بہتر مفاد کے لیے وہ پھر اپنی انوالومنٹ کرتے ہیں. اس میں پھر آپ نے دیکھا کہ مشرف دور میں کیا ہوا. مشرف صاحب آئے، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، مشرف صاحب نے کس طرح کی حکومت کرائی. پھر آپ نے ضیاء الحق کا دور بھی دیکھا، جب ان کا دور ہے بھٹو صاحب کے ساتھ بھی کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جنرل ایوب کا دور بھی آپ کے سامنے ہے. پھر یہ جنرل مشرف صاحب کے ساتھ بھائی صاحب کا دور بھی آپ کے سامنے ہے، وہ کس قسم کا دور گزرا. یہ سارے دوار جو ہے نا ایک تلخ حقیقت ہے. ایک زمانہ تھا جب جو چیزیں ہوتی تھیں وہ جس پی ٹی وی کے اوپر ہوتی تھی، اور پی ٹی وی جو ایک سلیکٹڈ خبریں دیتا تھا، لوگوں تک وہی پہنچتی تھیں. تو اب زمانہ کچھ چینج ہو چکا ہے، چیزیں کچھ چینج ہو چکی ہیں. اب جو کچھ ہوتا ہے ہر چیز کی ویڈیوگرافک ایویڈنس آ جاتا ہے، وہ استعمال کے لوگ رکھتے ہیں، وہ پھر وقت آنے پر وہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر دیتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. یہی جو ہے آج کی جو اپوزیشن ہے، ان کی میں بات تحریک انصاف کی بات کر رہتا ہوں، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت گانے کی ذمہ داری، ساری ذمہ داری ان کے اوپر ڈالتے ہیں. جب یہ تحریک انصاف حکومت میں تھی تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے گیت گاتے تھے. کہ عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے، بایا صاحب نے میرے لیے یہ کیا وہ کیا، بہت ساری تعریفیں بھی سیدھے بھی پڑھتے رہے ہیں. اور یہی بات ہم اگر اس کو لے کے جائیں مسلم نواز کے اوپر، ان کا بھی یہی حال ہے. جب ان کی اپنی حکومت ہوتی تھی وہ آرمی کی تعریفیں کرتے تھے، اور جب ان کی حکومت جاتی تھی تو پھر وہ مجھے کیوں نکالا، تو پھر خلائی مخلوق، تو پھر کیا کیا کچھ ہوا آپ کو پتا، میاں نواز شریف صاحب کہتے تھے. تو یہ پیرامیٹر فوراً چینج ہو جاتا ہے. جب اب ہم اپوزیشن میں ہوتے یہ لوگ، ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. جب حکومت میں آئے تھے ان کا رویہ ٹوٹلی تبدیل ہو جاتا ہے. وہاں پر یہ کچھ اور بن جاتے ہیں. تو یہ تو خیر ایک تلخ حقیقت ہے جو کہ لوگ بھی جانتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ واقعی تلخ حقیقت ہے. تو موجودہ جو ہے صورتحال ہماری جو معاشی طور پر ہم جو بہت ہی ہماری حالت تباہ کن حالت ہے. ابھی جس طرح کہ آج یہ خبریں آ رہی کہ مادہ ڈیل آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوگی. یہی ان کے محترم ہیں ایک ارزال ان کا احسن صاحب، جو ان کے سابقہ داخلہ منسٹر ہیں، وہ کہتے تھے کہ جتنی دوسرے بھی لیڈر کے مسلم لوگ کہتے تھے کہ جی ایم ایف کو ہمارا ملک گروی رکھ دیا، ایم ایف کو پاکستان کو بیچ دیا. تو کیا کیا باتیں کرتے تھے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی. اب یہ چونکہ اب اپوزیشن میں آ گئی، اب یہ آئی ایم ایف کے معاہدے کو بہت بڑی کامیابی گنا رہے ہیں. اور جب بھی یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کا جو رویہ کچھ اور ہوتا ہے، جب اپوزیشن سے باہر ہوتے ہیں رویہ کچھ اور ہوتا ہے. جب یہی حکومت جو ہے اپوزیشن میں ہوتی تھی تو ان کو صحافی بہت اچھے لگتے تھے، اور صحافیوں سے کہتے تھے یہ خبریں چلائیں، یہ کریں وہ. اب یہ حکومت دوسری، اب یہ حکومت میں آ گئی ہے، تو اب یہ اپوزیشن حکومت میں آ گئی ہے، شباشی گروپ اور پی ٹی ایم گروپ. اب یہ صحافیوں کے اوپر وہ انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور جو صحافی کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. عمران ریاض کو اٹھائے ہوئے آج 40 دن ہو گئے، وہ بھی کوئی کسی کا منہ نہیں کھل رہا، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا.
تو ابھی بدقسمتی سے جو ہمارا جو سپریم کورٹ ہے وہ جو ہائی کورٹ ہو، ان کے جو ججز ہیں، ان کا جو صورتحال ہے، اب یہ صورتحال آ گئی ہے کہ ججز کہتے ہیں کہ یار پریس کانفرنس کر کے کام کرو. اب وہ زبان دیتے ہیں، باہر جا کے پھر گرفتاری دیتی ہے، زبان دیتے ہیں باہر پھر گرفتاری دیتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ ان کے سارے کیس معاف ہو جاتے ہیں. جس طرح ڈی جی اے ایس پر پی آر صاحب نے بھی جب پریس کانفرنس کی، اس کے اوپر ان سے سوالات جو کسی نے صحافی نے کیے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سوال بھی پوچھا. تو یہ ایک جو ہے تلخ حقیقت ہے جو ابھی قوم کے سامنے ہے. ابھی یہ میری جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اپیل ہے، اور جو محترم پرائم منسٹر سے بھی اپیل ہے کہ پاکستان بھی ایک بڑی نازک صورتحال میں ہے. اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانی، جب بھی چونکہ میں صحافت سے وابستہ ہوں، جب کبھی محفل میں جاتے ہیں تو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاکستان کا کیا بنے گا، یہ جو ہے ابھی اسٹیبلشمنٹ کیا فیصلہ کرنے والی ہے، خان صاحب کے ساتھ ابھی کیا ہوگا، الیکشن ہوں گے الیکشن نہیں ہوں گے. ابھی تک لوگ اس قسم کے کویشچن پوچھتے ہیں. تو میرا خیال میں اگر الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں، بہت ساری چیزیں جو ہے بہتری کی طرف آ سکتی ہیں. تو میری جو ہے ریکویسٹ ہے، جو ہے آرمی چیف صاحب سے بھی ہے، اور جتنے بھی پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہے، کہ ایک فام سے ایک مل کے ایک اچھا کنسنسس کے ساتھ کوئی ایک بیچ کا راستہ نکال کے الیکشن کی طرف جائیں. اور تحریک انصاف کو بھی جو ہے ان کے بھی جو موقف ہے ان کو بھی جو سننا چاہیے، ان کا بھی دیکھنا چاہیے، جو وہ بات سنیں. اس کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی ہو جو ان کی بھی بات سنیں، ساتھ چلیں، ایک اچھے طریقے سے کوئی جو پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہماری تاریخ ہے وہ بڑی بہت سارے واقعات ان چیزوں سے بھری پڑی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جلد الیکشن بھی ہو جائیں گے. تو خبریں تو یہ مل رہی ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب جو ہے وہ دوبارہ پھر پرائم منسٹر بن جائیں، اور وزیر خارجہ بلال بھٹو بن جائیں. پھر وہ بغیر اپوزیشن کے یہ ایک سسٹم چلے. اب دیکھیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. میں انشاءاللہ دوبارہ ناظرین معذرت چاہتا ہوں، ٹائم نہیں ہوتا، مصروفیت بھی کچھ رہی. تو اب کوشش کروں گا کہ میں جو ریگولر ہفتے میں 1-2 ویڈیوز میں بنا کے پوسٹ کرتا رہوں. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے ایک بار پھر آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. ناظرین انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے